continental system. The continental system is the system of blockade, which was designed by Napoleon during the Napoleonic War. It was a blockade of the uh, huge territory of Europe. So ये एक खास किस्म का नाकाबंदी समझ लीजिए आप एक तरीके की. आपको नाके का तो पता ही होगा. तो ये एक नाकाबंदी थी और हमने यहाँ मैप में अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर हमने आपको ये जो डॉटेड लाइंस है, रेड डॉटेड लाइन है, इससे आपको ये पता चलेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट और उसके जो एलाइड कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर उस पूरे रीजन को अपनी नेवल शिप्स के जरिए ब्लॉक कर दिया था यूनाइटेड किंगडम के साथ. ये ब्लॉकेट तकरीबन 1 साल जारी रहा और इसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम का नाम दिया. यानी वो किसी एक मुल्क को रोकने के लिए उन्होंने उस मुल्क को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उस मुल्क को एक तरफ करके जो बकिया तमाम रीजन था उसको ब्लॉक कर दिया. अच्छा, उससे क्या हुआ, अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर 2 कलर के रीजन किए गए हैं. एक पर्पल है और दूसरा जो है वो रीजन है जो इस ब्लॉकेड में शामिल था और जो फ्रांस के साथ इसको ब्लॉक कर रहे थे. अच्छा, जो पर्पल रीजन है ये तमाम वो वाले मुल्क थे जहां पर यूनाइटेड किंगडम की चीजें फरोख्त होती थी. यानी वो तमाम लोग, ये तमाम मुल्क जो थे इंपोर्ट किया करते थे यूनाइटेड किंगडम से. जब ये ब्लॉकेट किया गया तो इससे क्या हुआ कि वो जो ट्रेड थी यूनाइटेड किंगडम से इन मुल्कों को, ये सब बंद हो गई. ये बंद करने का एक वजह ये थी कि यूनाइटेड किंगडम को किसी तरीके से कमजोर किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर थी. अच्छा, फिर इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ थी जो इसके अंदर हमने दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि इस ब्लॉकेट का नतीजा ये हुआ कि वो तमाम कॉलोनीज जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मौजूद थी और इवन सब कॉन्टिनेंट में भी मौजूद थी, वहाँ पर जो इनकी ट्रेड गुड्स है ना वो सप्लाई होना बंद हो गई. अच्छा, फिर ऐसा भी था कि यूनाइटेड किंगडम क्योंकि कॉलोनियल पावर था, लिहाजा उसकी कॉलोनीज में जो सामान बनता था वो सामान वहां से लाकर इन मुल्कों में, यूरोप में बेचा जाता था. तो जब ब्लॉकेड हुआ तो न सिर्फ इसका नुकसान ब्रिटेन को खुद हुआ बल्कि इसकी कॉलोनीज को भी बहुत नुकसान हुआ और इसके नतीजे में जो है वो कॉलोनीज जो है उनकी इकोनॉमी पर भी बहुत शदीद बुरा असर पड़ा. तो ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम था जिसमें लोगों ने मिलकर एक मुल्क की जो ह्यूज हेजेमोनिक पावर है उसको जो है किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो सका क्योंकि ये सिस्टम 1 साल से ज्यादा अरसा ना चल और उन मुल्कों में आपस में भी जंगे होना शुरू हो गए. अच्छा, एक तरफ तो ये हुआ जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है वो वीक हुआ, दूसरी तरफ एक और फ्रांस ने बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से जो है नेपोलियन जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा या उसका जो अरसा दौरानिया है वो ख़त्म हो. वो हुआ जी इन्वेजन ऑफ रशिया की सूरत में. 1812 में 1812 में नेपोलियन ने फ्रांस की अफवाज के जरिए जो है सोवियत जो आज मतलब हम उसे सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं मगर वो उस जमाने में रशिया नहीं कहलाता था, जार एम्पायर कहलाता था. तो जार एम्पायर पर उसने अटैक किया और इस अटैक में उससे बहुत मतलब ये जो जंग थी ना ये बाय इटसेल्फ इज अ डिजास्टर्स कैंपेन, क्योंकि जो रूस का पूरा इलाका है वो बहुत ज़्यादा सर्द है और उसमें बहुत थोड़ा अरसा ऐसा होता है जिसके अंदर मौसम जो है वो काबिल बर्दाश्त होता है. यानी वो जो सर्दी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो बहुत थोड़ा अरसा होता है साल का. और हम 1812 की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे, जिसके अंदर हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं जिससे हम बर्फ़ में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था. तो ये जंग हुई और जंग जो है तूल पकड़ गई और उसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस की बहुत बड़ी फौज को जो है वो सर्दी से मर गए. So जैसे मैंने कहा कि it was a overextended French forces and it was a disastrous campaign. Britain, Austria, Persia and Russia united to defeat France and before Napoleon to abdicate in 1840. जब ये एक तरफ तो वो इस जंग में मुलविस था, दूसरी तरफ जो है जो उससे मुखालिफ फोर्सेस थी उन्होंने आपस में एक गठजोड़ कर लिया और उसके नतीजे में उन्होंने फ्रांस पर दूसरी तरफ से हमला कर दिया. नतीजतन फ्रांस न सिर्फ ये कि रशिया में भी जंग में हार गया और इस जो दूसरी तरफ के हमला है उसमें भी हार गया. तो 1814 में जो है नेपोलियन का डाउनफॉल हुआ और 1815 में उसे फ्रांस से
باہر نکال دیا گیا. لیکن نیپولین ریٹرن فرام ایگزائل, وہ جو ہے 1814 میں وہ چلا گیا اور 1815 میں وہ فرانس میں واپس آیا اور اس نے ایک بار پھر قیادت سنبھال لی. But was defeated by British and Persian and Dutch forces at the Battle of Waterloo. 1815 میں وہ واپس ضرور آیا, لیکن وہاں پر وہ یہ جرمنی اور برطانیہ اور نیدرلینڈس کی فوج کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے وہ جنگ میں ہار گیا. وہ جس جگہ پہ جنگ لڑی گئی اس کا وہ بہت ہی مشہور ہے. واٹرلو کے مقام جو ہے وہ جنگ کا مقام ہی بہت مشہور ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 1815 آ گیا. اب یہ جنگیں ہو رہی ہیں, اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک طرف پھر یہاں پر جنگ لڑی, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جنگوں کی ایک سیریز تھی جو ایک کے بعد ایک ہو رہی تھی, اور یورپینز جو ہیں وہ ان جنگوں سے تنگ آ چکے تھے. کبھی ایک شامل ہوئے. اینڈ دین آفٹر نیپولین ڈیفیٹ ان 1814 representative of the great powers gather in Vienna to restore Europe to normality. مطلب چاہتے یہ تھے کہ جنگ ختم ہو جائے, لہٰذا وہ تمام ملک جو ہیں وہ جتنے بھی وہاں پہ بڑی طاقتیں تھیں وہ ایک جگہ بیٹھے. تو اب ان کے جو ریزنس تھے جو وہ یہ کرنا چاہتے تھے وہ کیا کیا تھے. نمبر 1, ٹو ری اسٹیبلش دا monarchical system existing before the French Revolution. ان میں سب میں یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ فرانس کا جب انقلاب آیا تھا نا, تو ایک بادشاہت کے خلاف ایک نفرت سی آئی تھی لوگوں کے درمیان. تو وہ کیونکہ سب بادشاہتیں تھیں, لہٰذا ان کا جو پہلا جو ریزن تھا ٹو گیدر ان اے پلیس از ٹو ریسٹور دا monarchical, یعنی بادشاہی نظام کو, شہنشاہی نظام کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. پھر فرانس, برٹن, آسٹریا, رشیا اینڈ پرشیا اگریڈ ٹو. اب یہ کچھ چیزیں تھیں جن پر یہ راضی ہو گئے. نمبر 1, میٹ پیریوڈیکلی ٹو ریویو یورپین افیئرز, یعنی یہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے آپ ایک دوسرے سے ملیں گے تاکہ یورپی جو معاملات ہیں انہیں صحیح رکھا جائے. دین نیکسٹ ون از دا ہولڈ اسپیشل کنسلٹیشن ٹو مینیج کرائسس, یعنی اگر کہیں پر کسی بھی قسم کا مسئلہ کھڑا ہوگا تو یہ لوگ آپس میں ملنے کے لیے خاص قسم کے روابط استوار کریں گے. The concept was based on the principle of collective security. یہ کانگریس جو ہوئی تھی اس کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کو ہمیشہ دماغ میں رکھیے گا, بھولیے گا نہیں, کیونکہ یہ آگے بھی آئے گا. یہ یورپ میں پہلی بار اجتماعی طور پر کچھ کرنے کی کوشش تھی, یعنی اٹ از بیسڈ آن دا پرنسپل آف کلیکٹیو سیکورٹی. لیٹر آن اسی کلیکٹیو سیکورٹی کے کانسیپٹ کی بیسس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو ہے لیگ آف نیشنز بنی, اور پھر یونائٹڈ نیشنز بھی اسی بنیاد پر قائم ہوئی. ایون نیٹو جو ہے, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشنز جو ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی میڈو, باقی اور جتنی بھی اس قسم کی جو ہے انسٹیٹیوٹ یا آرگنائزیشنز قائم کی گئی, ان کی بنیاد بھی اسی کانسیپٹ آف کلیکٹیو سیکورٹی پہ رکھی گئی. یعنی کانسیپٹ آف کلیکٹیو سیکورٹی واز انیشیٹڈ ان 1815, 1815 میں یہ شروع ہوا. اینڈ دین the great powers were formally committed to unite against aggression. انہوں نے فرانس کے ایگریشن کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے, لہٰذا انہوں نے ایک ساتھ مل بیٹھ کر کسی بھی ایک ملک کی حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی طاقت کو کنٹرول کرنے کے اوپر اتفاق کیا. سو دا کانگریس آف وینا کے ذریعے, جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ پرٹیکولر گولز تھے, کچھ مقاصد تھے جن کو اس کانگریس میں طے کیا گیا, اور ان کے ذریعے جو ہے یورپ کے اندر امن قائم کرنے اور بیلنس آف پاور قائم کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ مقاصد کیا تھے, ان میں نمبر 1 ہے مینٹین دا پولیٹیکل اسٹیٹس کو اگینسٹ دا تھریٹ آف ریولیوشن اینڈ نیشنلزم. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کانگریس اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ لوگوں کو کچھ دیا جائے, بلکہ یہ کانگریس اس لیے کی گئی ہے کیونکہ وہ جو بادشاہتے ہیں وہ اپنے اختیار کو بچانا چاہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طریقے سے سیاسی اقتدار اعلیٰ جو ہے, پولیٹیکلی جو سوورینٹی ہے وہ امپیریل پاورز کے پاس رہے,
اور وہ کس کے خلاف استعمال کی جائے؟ اگینسٹ دا تھریٹ آف ریولوشن، کہ انقلاب نہ آ سکے اور قوم پرستی جو ہے وہ بری طریقے سے نہ پھیلے، کیونکہ قومیتیں یہ سمجھنے لگی تھیں اور یہ کوشش بھی کر رہی تھیں کہ ان کو ان کا اختیار دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, پریزرو دا اسٹریٹجک بیلنس آف پاور ان یورپ. آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں جو دو طاقتیں تھیں، وہ ایک تو جرمنی تھا، پرشیا کہلاتا تھا، اور دوسرا برٹن تھا. فرانس اس وقت تک اتنی بڑی کوئی طاقت نہیں تھا، لیکن فرانس نے نیپولین کے دور میں اس قسم کے کنٹرول کو جو ہے چیلنج کیا تھا. تو لہٰذا انہوں نے وہ دوبارہ چاہتے تھے کہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ مینٹین رہے. And then from the outset, however, the Congress was shackled with inherent weaknesses. اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن آپ یاد رکھیے کہ یہ جو کانگریس تھی اس کے اندر کچھ کمیاں تھیں. ایک تو یہ کہ یہ بہت ہی سیلفش کانگریس تھی ایک طریقے سے، اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا تھا. مختلف ممالک جو ہیں وہ صرف اپنے لیے اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے کر رہے تھے. تو پہلی کمزوری اس میں یہی تھی. دوسری یہ کہ کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا اس وقت بھی. So the concert had no effective means of enforcing cooperation among the great powers. اس کے ذریعے کسی قسم کا جو ہے تعاون قائم نہیں ہو سکا، لیکن اس کانگریس کے ذریعے کچھ اصول طے ہو گئے جو بعد میں انٹرنیشنل لا میں شامل کر دیے گئے، بین الاقوامی قانون میں شامل کر دیے گئے، اور اس میں بہت سارے سمندری قوانین تھے. کیونکہ آپ کو ہم نے ابھی بتایا کہ کانٹیننٹل سسٹم کے ذریعے برطانیہ کو بالکل ناکہ بندی کر دی گئی تھی، بلاک کیا گیا. تو جب کانگریس اور ویانا ہوئی تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے میوچول سی جو لاز ہیں نا وہ یا پرنسپلز ہیں وہ بنا دیے جائیں، تاکہ آگے سے دوبارہ اس قسم کا کوئی بھی جو ہے بلاکیڈ ہے یہ نہ ہو سکے. سو انہوں نے اپنے کچھ مقاصد، کچھ فائدے حاصل ضرور کیے، مگر اوور آل کانگریس آف ویانا وہ کام نہیں کر سکی جس کے لیے وہ بنائی گئی تھی، کیونکہ تمام بادشاہتیں اپنے اپنے فائدے کے لیے کام کر رہی تھیں. اسی دوران جو ایک اور چیز ہوئی تھی جس کی وجہ سے یورپ کے اندر سسٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوا. تو کانٹیننٹل سسٹم کانگریس آف ویانا کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن. Industrial revolution which first began in Britain in the late 18th century, and it was then flourished in all over the Europe and then rest of the world. It changed the organization of industrial production. ایک بات آپ یاد رکھیں، مشین بننا شروع ہو گئی تھی، فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن ریولوشن اس وقت آیا جب اس کو باقاعدہ آرگنائز پیٹرن میں پورے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی. سو انڈسٹریل پروڈکشن میں جب تبدیلی آئی تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں شامل ہوئیں جو اس سے پہلے جو ہے بزنسز میں یا انڈسٹری میں استعمال نہیں ہو رہی تھی. جیسے جس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ اسٹیم انجن کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی سامان کی ترسیل ہوا کرتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ دیگر وہیکل کے ذریعے ہوا کرتی تھی، اور ٹرین کا باقاعدہ ایز سچ کوئی سسٹم نہیں تھا. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ گھوڑوں کے ذریعے ٹرین چلانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ اس طریقے سے چلتی نہیں تھی. لہٰذا انرجی ریسورس یعنی کوئلے کو جلا کر اس طریقے کی انرجی پروڈیوس کرنا کہ اس سے ایک مشین جو ہے وہ اسپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، یہ ایک نیا بائی اٹ سیلف اے ریولوشن، یہ ایک ایسی انوینشن تھی جس نے پوری انڈسٹری کے کام میں بہت ہی بڑی تبدیلی لے آئے تھے. لہٰذا اور اس کے ذریعے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں بھی بہت آسانی ہو گئی. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جسے انڈسٹریل ریولوشن میں سب سے امپورٹنٹ مانا جاتا ہے، ٹو یوز آف اے ٹرین فار انڈسٹریل مینس. So the demand for raw materials from the industrial revolution made imperialism even more beneficial for the انڈسٹریلائزنگ نیشنز. تو یورپین تھے سارے جو انڈسٹریز لگائے ہوئے تھے، لہٰذا جب انجن کا استعمال ہوا تو سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوا، کیونکہ خام مال جو ہوتا ہے جسے آپ پروسیس کر کے اینڈ پروڈکٹ یا فنش پروڈکٹ میں تبدیل کرتے ہیں، جب اس کے خام مال کی ترسیل میں آسانی پیدا ہو گئی تو اس سے انڈسٹری بہت تیزی سے ترقی کرنے لگی، اور وہ تمام اقوام بھی بہت تیزی سے ترقی کی ہے جنہوں نے جہاں پر یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا اور جہاں پر اس مینز کو استعمال کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تھی جس نے بہت بڑا کردار ادا کیا، دیٹ واز اے نیول پاور آف برٹن. تو برٹنز نیول اینڈ اکنامک پاور allowed
allowed it to impose a Pax Britannica. अब मैं आपको बताऊंगी, हम अगली स्लाइड में बताएंगे कि what is Pax Britannica, अभी इसको छोड़ दीजिए यहीं पर. So it to impose a Pax Britannica, and what is it? Discouraging major war by threatening aggressor with embargoes and other economic sanctions. बरतानिया ने अपनी नेवी की ताकत को इस काबिल कर लिया कि वो बरतानवी अमन कायम करे. और बरतानवी अमन क्या था कि इसके अंदर दरअसल ऐसी तमाम जंगों को और नाकाबंदियों को की हौसला शिकनी करें जिसने बरतानिया को इससे पहले और बरतानिया से जुड़ी हुई इत्तेहादी ताकतों को नुकसान पहुंचाया था. तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये बेसिकली पैक्स ब्रिटानिका जो था ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम के खिलाफ बरतानिया की नेवल पावर में इजाफे का नाम था. तो पैक्स ब्रिटानिका या पीस ब्रिटानिका जो है वो कायम हुआ. अब वो था क्या, जैसे मैंने आपको पहले कहा, यहीं पर हम दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं कि इट वाज introduced to discourage the so-called embargoes which imposed by the France. Number one. नंबर टू, कुछ सैंक्शंस थे जो जर्मनी भी इन पे लगा रहा था, तो वो सैंक्शंस को भी इन्होंने डिस्करेज करने के लिए अपनी नेवी को इतना ताकतवर कर लिया कि उसके बाद कोई और मुल्क इनकी तरफ जो है जंग करने का सोचे भी ना और इनको किसी भी जगह जाने से रोके ना. ये था जी British peace or Pax Britannica. So till the 1897, British Empire becomes so huge that sun never sets on the soil of British Empire. बरतानिया की सल्तनत इतनी तेजी से तरक्की की गई. अगर आप इसमें मैप में नीचे देखें तो जितना भी पिंक रीजन है, गुलाबी रीजन है, वो पूरा का पूरा बरतानवी कब्जे में था. तो ये क्योंकि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में इनकी कॉलोनीज कायम हो चुकी थी, लिहाजा अगर एक जगह सूरज गुरूब होता भी था तो दूसरी जगह उस वक्त तक निकल चुका होता था. लिहाजा ये बड़ा मशहूर हुआ कि सन नेवर सेट्स ऑन द सॉइल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. कॉलोनियल बरतानिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया. सो ब्रिटिश प्राइमेसी इन द कॉलोनियल वर्ल्ड वाज अनडिस्प्यूटेबल. दुनिया ने उनकी जो ये ताकत थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट इट्स एबिलिटी टू मेंटेन दिस वास्ट एम्पायर वाज ओपन टू क्वेश्चन. लेकिन जाहिर है आप और हम अच्छे से जानते हैं कि इतनी बड़ी सल्तनत को कंट्रोल करना कोई बहुत आसान काम नहीं था. और इनके अंदर कुछ इलाके थे जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और अमेरिकन कुछ स्टेट्स थी जहां पर सेटलमेंट के जरिए इन्होंने ताकत हासिल की थी. मगर जो अफ्रीकन स्टेट्स थी और जो सब कॉन्टिनेंट का पूरा रीजन था, वहां पर इन्होंने वहां पे रहने वाले लोगों को जंगों में हरा कर उन पर कब्जा किया था. लिहाजा वहां पर अमन कायम करना के लिए ही मुश्किल हो रहा. तरफ ये था, और दूसरी तरफ यूरोप के अंदर जर्मनी ने एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया विच वाज कॉल्ड Bismarckian system. It was named by the chancellor of पर्शिया, यानी पर्शिया, अभी तक उसे जर्मनी नहीं कहा जाता था, उसे पर्शिया कहा जाता था. तो ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे, he was known as the iron chancellor of Persia. In the last decade of the 19th century, आखिरी सदी में Bismarck used a series of defensive alliances known as the Bismarckian system. जैसे एक तरफ बरतानिया बहुत ताकतवर हो गया तो उन्होंने इंग्लैंड को सिंगल हैंडेडली चैलेंज करने के बजाय एक दूसरी कंट्रीज के साथ एक सीरीज की अग्रीमेंट्स की विच इज कॉल्ड द डिफेंसिव अलायंसेस. और इन सीरीज ऑफ अलायंसेस को बिस्मार्कियन सिस्टम का नाम दिया गया. अच्छा, इनका मकसद क्या था? इनके दो मकसद थे. नंबर एक, प्रोटेक्ट जर्मनी, जर्मन सिक्योरिटी, नंबर वन. एंड नंबर टू, फोरस्टॉल वॉर बिटवीन द ग्रेट पावर्स. जो ग्रेट पावर्स थे उनके दरमियान जंग की फजा को कायम, यानी ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम को फुल फ्लेज सिंगल हैंडेड वर्ल्ड सुपर पावर मानने से इनकार था ये. तो इसमें उन्होंने, क्योंकि वो अकेले यूनाइटेड किंगडम को चैलेंज नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने उस वक्त की यूरोपियन पावर्स के साथ अग्रीमेंट्स किए और उन अग्रीमेंट्स के जरिए जो है उन्होंने अपनी ताकत को बरतानिया की ताकत के साथ बैलेंस करने की कोशिश की. अच्छा, इस बैलेंस के चक्कर में न सिर्फ जर्मनी की सिक्योरिटी
تو ہو ہی جائے گی نا جب باقی سارے ملک ان کے ساتھ دوستی کر لیں گے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یورپ میں برٹن کو یہ سکون نہ دینے دیا جائے کہ وہ اس کی ہول سول سنگل سپر پاور ہے اور تمام یورپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لہٰذا اس کو چیلنج کرنے کے لیے انہیں ایک ایسی فضا قائم رکھنی پڑے گی جس میں کبھی بھی جنگ کا اندیشہ ہو. جیسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہم اس قسم کی جو ہے وہ دیکھتے ہی ہیں سوچ کے. انڈیا جو ہے جب ایسا لگتا ہے کہ اب امن ہے اور اب کوئی بات نہیں ہو رہی تو وہ کنٹرول لائن کے اوپر پھر جو ہے وہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو ایک تھریٹ آف وار ہے نا, انوائرمنٹ آف وار ہے, وہ نہ جائے. So by 1890 the stability of Europe had enjoyed under the concert of Europe was rapidly collapsing. تو 1890 سے 1900 تک کے درمیان جو یہ 10 سال کا عرصہ ہے, اس میں جو وہ کانگریس آف ویانا کے ذریعے بہرحال ایک امن قائم ہوا تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. So the concert and the Bismarckian system of alliances had been able to resolve the conflict between the great power that arose from the security dilemma. تو جہاں ایک طرف جنگ کا خطرہ تھا, وہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے جھگڑے تھے جو الائنسز, جیسے جرمنی نے جب تمام اپنے الائڈ ملکوں کے ساتھ دوستی کی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ڈسپیوٹس کو بھی ریزالو کیا. دوسری طرف گریٹ برٹن نے بھی اپنے پرابلمس کو ریزالو کر کے اپنی طرف ایک گروپ بنانا شروع کیا جس کے ذریعے وہ لڑائی کو روکنا چاہتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے فرانس سے دوستی کر لی جس نے ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ کانٹیننٹل سسٹم بنایا تھا. تو فرانس سے دوستی کر لی, اور بھی جو اٹلی ہے اس سے دوستی کر لی, which was never been acceptable for Britain. So ایک طرف جو ہے جہاں بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی تھیں, وہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے کچھ ایسے انیشیٹیوز ہیں جس کی وجہ سے ایک عجیب سا انوائرمنٹ کریٹ ہوا, which is the environment of secrecy. ہر کوئی دوسرے سے چھپاتا تھا, اور ایک ورڈ شروع ہوا which is called the secret diplomacy. اس سے پہلے یہ ورڈ اس طریقے سے استعمال نہیں ہوا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. ہر کوئی سیکریٹلی کام کر رہا تھا, سامنے سب یا تو دشمن تھے یا دوست تھے, اور نیچے سے وہ دوسرے سے مطلب دشمن کے دشمن سے دوستی کر رہے تھے, اور دونوں طرف سے یہ کام ہو رہا تھا. تو ایک طرف پرشین یعنی بسمارک یہ کر رہا تھا, اور دوسری طرف جو گریٹ برٹن ہے وہ بھی اسی قسم کا عمل کر رہا تھا. جب یہ سارا کچھ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ جب بسمارکین سسٹم یعنی ماڈرن اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ جنگوں میں ملوث ہو چکا ہے یورپ کے, اور یورپین جو ہیں جب وہ 20th سینچری میں انٹر ہو رہے ہیں ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کے ساتھ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عجیب و غریب قسم کی کچھ چیزیں کی طرف ورلڈ وار ون ان معاہدوں کے ذریعے دنیا میں امن تو قائم نہیں ہوا بلکہ اور لڑائیاں ہونی شروع ہو گئیں اور ریاستوں میں نفرت پیدا ہوئی. اسی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ورلڈ وار ون میں جو ہے گریٹ پاورز جیت گئے تھے, اور تو سینٹرل پاورز تھی وہ ہار گئی تھی. تو سینٹرل پاور میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں شامل تھیں, جن میں ایک سلطنت عثمانیہ تھی. تو سلطنت عثمانیہ جب ختم کی گئی تو اس کے خاتمے کے ساتھ ہی بہت ساری نئی ریاستیں وجود میں ہیں. دوسری طرف یورپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی, اور 1917 میں رشیا میں ریولوشن آ گیا, اور اس کے ذریعے سوویت یونین جو ہے وہ وجود میں آیا, یعنی کمیونزم کو باقاعدہ ایک ملک مل گیا. تیسری طرف ویسٹرن یورپین سوسائٹیز نے لیگ آف نیشنز کو قائم کیا. یہ دنیا کی پہلی باقاعدہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی جو 1920 میں قائم کی. یعنی ایک طرف وہ جنگ جیتے, دوسری طرف انہوں نے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ قائم کیا جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا. دوسری جنگ عظیم سے پہلے وقتی طور پہ کچھ عرصہ امن قائم ہوا, لیکن اس کے بعد یہ امن
ختم ہو گیا اور پاور شفٹ ہو گئی. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی تو اس کے اندر تمام ریاستیں جو تھیں, تمام یورپین اسٹیٹس تھیں, وہ جنگ میں اس بری طریقے سے تباہ ہو گئی کہ وہ اس کا کنٹرول جو تھا, وہ جو ورلڈ پالیٹکس کا کنٹرول تھا, وہ نہیں رکھ سکے. اور دو نئی سپر پاور وجود میں آئی. نمبر 1 از یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کیونکہ انہی کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم جیتی گئی. اور دوسری بڑی طاقت سوویت یونین تھی, جس نے انٹرنلی جرمنی کو ہرایا, اور جرمنی کو ہرانے کے نتیجے میں انہوں نے یورپ کے اندر ایک سپریم پوزیشن حاصل کی. اچھا, رشیا کو یا سوویت یونین کو صرف یورپین اسٹیٹ نہیں مانا جاتا, کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایشیا میں ہے. لہٰذا سوویت یونین واز ناٹ اونلی یورپین اسٹیٹ بٹ اٹ واز اے جوائنٹ اسٹیٹ آف یوریشیا کہلاتا تھا وہ ہمیشہ, اور وہی بدل کے پھر رشیا ہوا تھا. تو وہ ہوا اور پاور شفٹ ہو گئی. پہلی بار ہسٹری میں, پہلی بار یورپ میں سے پاور جو طاقت تھی, سیاسی طاقت, وہ باہر چلی گئی, اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یو ایس ایس آر بائی پولر سسٹم کو دنیا میں لانے کی وجہ بنے. اسی کے ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن آف اکنامک اینڈ ٹرانس کمیونیکیشن جو کانسیپٹس ہیں وہ بھی دنیا میں وجود میں آ گئے, اور جو فاصلے جو ہے وہ سمٹنے لگے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو معاشی نظام تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا, اور جو گولڈ اسٹینڈرڈ تھا وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ کھونے لگا, اور ڈالر نے اس کی جگہ لینا شروع کر دی. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو اس سے ذریعے خصوصاً جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے, گلوبلائزیشن آف اکانومی اینڈ ٹرانس کمیونیکیشن, اس بھی بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم میم, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یہ آواز نہیں آ رہی ہے, اب آ رہی ہے؟ جی میم اب آ رہی ہے. ارے اچھا جی. سو گلوبل اسٹیٹ سسٹم اینڈ ریجنل اسٹیٹ سسٹم جو ہے یہ فیوچرسٹک پراسپیکٹس ضرور پیش کیے جا رہے ہیں, مگر ابھی تک ان کے اوپر کوئی خاص عمل درآمد اس طرح سے ہوتا نظر نہیں آ رہا. آج کی اسٹیٹ ابھی تک نیشن اسٹیٹ ہی ہے, لیکن فیوچر میں رہے گی یا نہیں رہے گی اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ کب ایسا ہوگا کہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم بالکل کولیپس کر جائے گی اور اس کی جگہ جو ہے کوئی نیا اسٹیٹ سسٹم لے لے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک طرف گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک گلوبل ولیج کا کانسیپٹ جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے, اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین کے ذریعے, مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہا ہے, اور وہ ان کی کرنسی ایک ہے, ہو گئی ہے. وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام جو ہے وہ مل کے کر رہے ہیں, اکانومی کے حساب سے وہ ایک ہو رہے ہیں. لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی برٹن علیحدہ ہوا ہے, اس سے پہلے گریس علیحدہ ہوا ہے, پھر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید اسپین اور نیدرلینڈس بھی علیحدہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی ایک بالکل فائنلائز سچویشن نہیں سامنے آ رہی ہے. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایشیا کے ممالک ہیں, جیسے چائنا ہے, جاپان ہے, سنگاپور, تھائی لینڈ, یہ ملیشیا, انڈونیشیا, یہ بھی آرگنائزڈ ہو رہے ہیں, اور خصوصاً اکنامک وائز جو ہے یہ بھی اپنی اکانومی کو ایک جگہ جوڑ رہے ہیں, کوشش کر رہا ہے پوری دنیا. لیکن ابھی تک سچویشن جو ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہوئی ہے. ابھی تک جو فیوچرسٹک اسٹیٹ سسٹم یا اسٹیٹ کے کانسیپٹ دنیا میں ڈیبیٹ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں وہ یہ دو ہی ہیں, یا تو گلوبلائز یعنی انڈر کنٹرول آف یونائٹیڈ نیشنز, تمام ریاستیں جو ہیں وہ صوبوں میں تقسیم ہو جائیں اور ان کا ایک ورلڈ آرگنائزیشن یا ورلڈ گورنمنٹ قائم ہو جائے جو پوری دنیا کو چلائے. ایک تو یہ کانسیپٹ آ رہا ہے. دوسرا یہ کانسیپٹ آ رہا ہے کہ ہر کانٹیننٹ میں, ہر ریجن کے اندر تمام اسٹیٹس جو ہیں
وہ آپس میں کولیبریٹ کر لیں اور ایک ایک ریجن کی ایک ایک ریاست بن جائے تو وہ طاقت کے حساب سے دوسرے ریجن کی اسٹیٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں. سو ابھی یہ صرف ڈبیٹیبل ایشوز ہیں لیکن ان کے اوپر فیوچر میں کیا عمل ہوگا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. سو ماڈرن پراسپیکٹ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے, یہ کب چینج ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے حتمی رائے نہیں دی جا سکتی.